अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 कायद ऑन 11 अगस्त 1947 की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको ये चैप्टर मुश्किल लग रहा था या जिनको वर्ड्स मीनिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एंड तक वीडियो देखनी है और स्क्रीन पे हाईलाइट होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अपने पास नोट डाउन भी कर लेना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 11 अगस्त 1947 to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly that was one of the most consequential assertion in the history of South Asia. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली के इफ्तिताही इजलास से सदारती खिताब किया, जो जनूबी एशिया की तारीख में सबसे ज़्यादा नतीजा खेज बयानात में से एक था। तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस का मतलब होता है सदारती खिताब और इनॉग्रल सेशन का मतलब होता है इफ्तिताही इजलास। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं आइन साज असम्बली को और कॉन्सिक्वेंशियल असर्शन का मतलब होता है नतीजा खेज बयानात। दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द काइड्स विजन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग of the last holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that all men are equal in the eyes of God. ये तारीखी तकरीर कायदे आज़म के पाकिस्तान के नज़रिए की गवाही देती है और बिलाशुबा ये आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात की याद दिलाती है कि खुदा की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं। Here is an excerpt of his memorable speech. अब कायदे आज़म की तकरीर का एक टुकड़ा, एक एक्सर्प्ट, एक इक्तिबास पेश खिदमत है। Mr. President, ladies and gentlemen, जनाब सदर, ख़वातीन व हज़रात, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. मैं तहे दिल से और इंतहाई खुलूस से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ उस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए जो कि आपने मुझे बख्शी है। I sincerely hope that with your support and your cooperation we shall make this constituent assembly an example to the whole world. और मुझे उम्मीद है कि आपके ताउन और आपकी मदद से हम इस आइन साज असम्बली को पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बना देंगे। The Constituent Assembly has got two main functions to perform. इस दस्तूर साज असम्बली को दो इंतहाई अहम काम अंजाम देने हैं। The first is the very onerous and responsible task of framing our future constitution, जिसमें से पहला काम जो कि बहुत ही मुश्किल और बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, हमारे मुस्तकबिल के आइन को बनाना है, हमारे मुस्तकबिल के आइन की तश्कील करनी है। And the second of the functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan, और दूसरा एक मुकम्मल और खुद मुख्तार विफाकी कानून साज इदारे के तौर पर काम करना है। We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. हमें पाकिस्तान के विफाकी कानूनदानी के लिए एक उबूरी आइन को अपनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at the unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating two independent sovereign dominions in the subcontinent. आप अच्छी तरह जानते हैं कि ना सिर्फ हम खुद हैरान हैं बल्कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस बेमिसाल तूफ़ानी इनकलाब पर हैरान है जिसने बरसगीर में दो आज़ाद खुद मुख्तार रियासतों की तश्कील का मंसूबा बनाया है। This mighty subcontinent with all kind of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. इस वसीअ अरीज़ बर्रसगीर में जो कि हर किस्म के बाशिंदों पर मुश्तमिल है, एक ऐसे मंसूबे पर अमल किया गया है जो कि इंतहाई बड़ा और नामालूम और बेमिसाल है। एडॉप्टिंग का मतलब होता है अपनाना, वॉन्डरिंग का मतलब होता है हैरान होना, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसा काम जो कि पहले ना हुआ हो, जिसकी मिसाल ना हो। साइक्लोनिक रेवोल्यूशन का वर्ड साइक्लोन से निकला है। साइक्लोन का मतलब होता है तूफान और रेवोल्यूशन का मतलब होता है इनकलाब। तो साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मतलब तूफानी इनकलाब। डोमिनियंस बोलते हैं रियासतों को। माइटी कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो कि बहुत बड़ी हो। इनहेबिटेंट्स बोलते हैं बाशिंदों को, किसी मुल्क के रहने वाले लोगों को। और अनपैरेलल का मतलब होता है जिस चीज़ की मिसाल ना मिले। Dealing with our first function, the first and the foremost thing that I would like to emphasize is this: remember
that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. ہمارے پہلے کام کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جس پر میں زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں آپ ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہیں، اور ایک خود مختار قانون ساز ادارہ کے طور پر آپ کو تمام اختیارات حاصل ہیں. It therefore plays on the gravest responsibility as how you should take your decisions. اور اسی وجہ سے آپ کے اوپر یہ انتہائی اہم رسپانسبلٹی، ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مستقبل کے فیصلے کیسے لینے ہیں. گریوسٹ رسپانسبلٹی کا مطلب ہوتا ہے انتہائی پیچیدہ یا انتہائی اہم اور بہت ہی زیادہ بڑی ذمہ داری. The first duty of the government is to maintain law and order so that the life, property, and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. حکومت کا اولین فرض ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھے اور اپنی رعایا کی، اپنی عوام کی جان، مال اور مذہبی عقائد کی حفاظت کرے اور اپنے لوگوں کو تحفظ مہیا کرے. اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی اہم. ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے زور دینا. لیجسلیٹو باڈی کا مطلب ہوتا ہے قانون ساز ادارہ جو کہ قانون بناتا ہے. لا اینڈ آرڈر کا مطلب ہوتا ہے امن و امان، اور سبجیکٹس کا مطلب ہوتا ہے عوام، وہ باشندے جو کہ ملک میں رہتے ہیں. The second thing that occurs to me is this, that one of the biggest curses from which India is suffering is bribery and corruption. اور ایک اور بات جو کہ میں نے آپ سے کرنی ہے یا جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان جس سب سے بڑی لعنت سے دوچار ہے ان میں سے ایک رشوت اور بدعنوانی ہے. That really is a poison، جو کہ واقعی ایک زہر ہے. We must put that down with an iron hand. ہمیں اس پوائزن سے، اس برائی سے آہنی ہاتھوں سے نپٹنا ہے، مطلب بہت سختی سے ہم نے اس کے اوپر قانون بنانا ہے. And I hope that you will take an adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do this. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس اسمبلی میں اس برائی سے نپٹنے کے لیے جلد از جلد بہترین یا مناسب اقدامات کریں گے. اکرز کا ورڈ یہاں پر محسوس ہونے کے سینس میں یوز ہو رہا ہے. اکرز محسوس ہونا یا لگنا. کرسز قرض سے نکلا ہے. قرض کا مطلب ہوتا ہے برائی. سفرنگ کا مطلب ہوتا ہے دوچار ہونا، مبتلا ہونا. برائبری رشوت کو کہتے ہیں، اور کرپشن بدعنوانی کو کہتے ہیں. پوائزن زہر کو کہتے ہیں. آئرن ہینڈ کا مطلب ہوتا ہے آہنی ہاتھ یعنی بہت زیادہ سختی، اور ایڈیکویٹ میجرز کا مطلب ہوتا ہے مناسب اقدامات. میجرز کا مطلب ہوتا ہے اقدامات یا سٹیپس. بلیک مارکیٹنگ از another curse. Well, I know the black marketers are frequently caught and punished. کالا دھندا یا بلیک مارکیٹنگ ایک اور برائی ہے. Well, I know that black marketers are frequently caught and punished. جبکہ مجھے معلوم ہے کہ بلیک مارکیٹرز اکثر پکڑے جاتے ہیں اور انہیں سزا بھی دی جاتی ہے. Now you have to tackle this monster. لیکن اب آپ نے اس بلا سے، اس monster سے، اس افریت سے نپٹنا ہے. Which today is a colossal crime against society in our distressed condition. اب آپ کو اس افریت سے، اس بلا سے نپٹنا ہے جو آج ہمارے پریشان حالات میں یا معاشرے میں یا ہمارے معاشرے کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے. I think they ought to be very severely punished because they undermine the entire system of food stuff and essential commodities and cause whole starvation. کیونکہ یہ اشیاء خوردونوش اور اشیاء ضروریہ کے کنٹرول اور ریگولیشن کے پورے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر کھانے پینے کا قحط اور بحران کا سبب بنتے ہیں. بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کو، یعنی کسی چیز کو اسٹاک کر لینا، کم ریٹ پر خرید کر اسٹاک کر لینا، اور اس کے بعد اس کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو جانا اور پھر اس کو زیادہ پیسوں پر بیچنا. جیسے کورونا کے درمیان میں بہت ساری میڈیسنز ایسی تھیں، ماسک تھے جو کہ باہر مارکیٹ میں نہیں مل رہے تھے، شارٹ ہو گئے تھے، اور جب ہم وہ 5-10 روپے والا ماسک لینے کے لیے جاتے تھے تو وہ بہت زیادہ مہنگا مل رہا تھا، یا 150 روپے والا ماسک کا ڈبہ جو تھا وہ 1700 اور 1800 کا مل رہا تھا، جس کا سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی بہت زیادہ چرچا ہو رہا تھا. تو بلیک مارکیٹنگ ایک بہت بڑی برائی ہے، اور قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلیک مارکیٹرز کو پکڑ بھی لیتے ہیں، سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن ہم نے اس مونسٹر سے نپٹنا ہے، یعنی ہم نے اس کو لگام دینی ہے. یہ ایک بلا ہے کیونکہ یہ معاشرے کو خراب کر دیتی ہے، اور یہ کلوسل کرائم ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ آپ سوسائٹی
کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، آپ حقوق العباد کو تلف کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرہ جو کہ پہلے ہی جس کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، آئی تھنک دے ought ٹو بی ویری سیویئرلی پنش. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت سیویئرلی پنش کرنا چاہیے، بہت سختی سے ان سے نپٹنا چاہیے. ought ٹو بی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، یہ should کی جگہ یوز ہوتا ہے. بیکاز دے انڈرمائن، کیونکہ یہ خراب کر دیتے ہیں، دا انٹائر سسٹم، پورے نظام کو، آف کنٹرول اینڈ ریگولیشن آف فوڈ اسٹف اینڈ ایسینشیل کموڈیٹیز. یہ کھانے پینے کی چیزوں کو اور اشیاء ضروریہ جو کہ ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اس سسٹم کو خراب کر دیتے ہیں. اینڈ کاز ہول اسٹارویشن، اور یہ بڑے پیمانے پر بحران کا سبب بنتے ہیں. کیونکہ جب مارکیٹ میں چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں تو مارکیٹ کے اندر جو ایک ریگولیشن سسٹم چل رہا ہوتا ہے فوڈ اسٹف کا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور جو ہماری ایسینشیل کموڈیٹیز ہیں جیسے آئل ہو گیا یا ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہو گئیں، جو بھی ہم ڈیلی بیسس پر چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہیں تو ایک تو عوام پریشان ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ریٹس بڑھ جاتے ہیں جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہوتی ہے. ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے، بحران ہونے کی وجہ سے ریٹس مسلسل بڑھتے رہتے ہیں، مہنگائی کنٹرول ہوتی نہیں اور عوام پریشان ہو جاتے ہیں. تو نہ صرف یہ ایک گناہ ہے، ایک بہت بڑا جرم بھی ہے جس کی وجہ سے حقوق العباد تلف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. تو قائد اعظم یہاں سختی سے اسمبلی کو پابند کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسا قانون بنانا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے. The next thing that strikes me is a legacy which has been passed on to us. ایک اور چیز جو کہ مجھے متاثر کرتی ہے وہ روایت ہے یا وہ میراث ہے جو کہ ہم تک پہنچی ہے. Along with many other things, good and bad has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. Strike کا مطلب ہوتا ہے ہٹ کرنا. یہاں پر ہو رہا ہے ایک چیز جو کہ مجھے متاثر کرتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے. از اے لیگیسی. لیگیسی کا مطلب ہوتا ہے کوئی وہ روایت جو کہ ہمارے آباء و اجداد سے چلتی چلی آ رہی ہو. تو ہندوستان سے جو ہم نے روایتیں حاصل کی ہیں ان میں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ بری ہیں، لیکن ایک چیز جو کہ بہت ہی زیادہ بری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیپوٹزم اینڈ جابری. نیپوٹزم کا مطلب ہوتا ہے اقربا پروری، اور جابری کا مطلب ہوتا ہے اپنے منصب کا ناجائز استعمال. اقربا پروری مطلب اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازنا. بہت سارے لوگ گورنمنٹ جابز کے اندر ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے اداروں کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھی پوزیشن پر ہوتے ہیں، اس کا ایک میرٹ سسٹم ہوتا ہے، وہاں اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خواب ہوتے ہیں اور وہ بہت اس کا مشکل کرائیٹیریا ہوتا ہے. لیکن وہ جو سیٹس پر بیٹھے ہوئے افسران ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو وہ نوکری دے دیتے ہیں، جس سے نہ صرف حقوق العباد تلف ہوتے ہیں، دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے ایماندار لوگوں کا، بہت سارے ان لوگوں کا جو کہ میرٹ کے اوپر پورے اتر رہے ہوتے ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے جابری. جابری کا مطلب ہوتا ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال لینا. یعنی کوئی افسر ہے وہ اپنی سیٹ کا فائدہ اٹھائے اور وہ کچھ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ وہاں پیسے نہ دے، وہاں پر وہ اپنے رتبے کا، اپنے منصب کا فائدہ اٹھائے. دس ایول مسٹ بی کرش ریلنٹلیسلی. اس برائی کو بے دریغ کچلنا چاہیے. یعنی یہ جو جابری اور نیپوٹزم ہے، اس ایول کو، اس برائی کو چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. اور جو بھی لوگ اس کام میں مبتلا ہوں، جو بھی لوگ حقوق عامہ کو تلف کر رہے ہوں، یا جو بھی لوگ اپنے منصب کا ناجائز استعمال کر رہے ہوں، اپنے منصب کی وجہ سے فیور لے رہے ہوں، اپنے منصب کی وجہ سے عوامی حقوق کو پامال کر رہے ہوں، یا کسی بھی قسم کا فائدہ لے رہے ہوں. کوئی شخص کسی اور سرکاری طور پر ملازم ہے، وہ اگر بس کا کرایہ نہیں دیتا، ٹرین کا کرایہ نہیں دیتا، یا کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ وہاں پر اگر اس کے پیسے نہیں دیتا یا رشوت لیتا ہے تو اس تمام منصب کے فائدہ اٹھانے والے اس ایول کو بے دریغ کچل دینا ہے. I want to make it clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. قائد اعظم یہاں پر بڑی سخت وارننگ دے رہے ہیں کہ میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں کسی بھی قسم کی جابری، نیپوٹزم کو برداشت نہیں کروں گا. کسی انفلوئنس کو، انفلوئنس کا مطلب ہوتا ہے اپنا اثر جمانا، اپنا تسلط قائم کرنا، اپنی پاور کا استعمال کرنا. قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں کسی قسم کے جابری، نیپوٹزم اور کسی قسم کی پاور کے استعمال کو برداشت نہیں کروں گا. یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو لے کے کتنا سیریس تھے اور پاکستان کو ایک کیسی ریاست بنانا چاہتے تھے کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور جہاں پر قانون اس قدر اچھا ہو، اس قدر مضبوط ہو کہ قانون جو ہے، ملک کا قانون، وہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ کچھ غلط کرنے نہ دے. Now if we want to make this
great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. If you will work in cooperation, forgetting the past, burying the hatchet, you are bound to succeed. اب اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش و خرم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ عوام الناس اور بالخصوص غریبوں کی بھلائی پر مرکوز کرنی ہوگی. اگر آپ ماضی کو بھلا کر آپس میں تعاون کریں، لڑائی جھگڑوں کو دفن کر دیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. پراسپیرس کا مطلب ہوتا ہے خوشحال، ہولی اینڈ سولی کا مطلب ہوتا ہے مکمل طریقے سے، کانسنٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے توجہ دینا، ویل بینگ کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، ماسس کہتے ہیں عوام کو، برنگ دا ہیچی کا مطلب ہوتا ہے کسی پرانے جھگڑے کو ختم کر دینا، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دینا، یہ ایڈیم ہے. اور باؤنڈ ٹو سکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے. If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter what community, color, caste or creed he or she belongs, is first and second and last a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations. اگر آپ اپنے ماضی کو بدل دیں اور اس جذبے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک چاہے وہ کسی بھی برادری، رنگ، ذات، عقیدہ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس ریاست کا پہلا، دوسرا اور آخری شہری ہے جس کے مساوی حقوق، مراعات اور ذمہ داریاں ہیں. اسپرٹ کا مطلب ہوتا ہے جذبہ، کریڈ اور کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے رنگ یا نسل یا قوم، اور رائٹس کا مطلب حقوق ہوتا ہے، پریویلیجز کا مطلب ہوتا ہے رعایتیں جو کہ ہمیں کسی ملک کے اندر ملتی ہیں، اوبلیگیشنز کا مطلب ہوتا ہے ہماری ڈیوٹیز. یہاں پر قائد اعظم قانون ساز اسمبلی کو ہدایت کر رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا کی طرح ذات پات کے نظام پر مشتمل ایک معاشرہ یا قانون نہیں بنانا ہے، بلکہ ہم نے تمام لوگوں کو ایکول رائٹس پرووائڈ کرنے ہیں جن کی ایکول پریویلیجز ہوں گی، یعنی ایکول ان کی رعایتیں ہوں گی اور تمام لوگوں کی ایک جیسی ذمہ داریاں ہوں گی. We should begin to work in that spirit, and in course of time, all these angularities of the majority and minority communities ہمیں اسی جذبے کے ساتھ مل جل کر کام کرنا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے مائنورٹی اور میجورٹی کے جھگڑوں پر قابو پانا ہے. No power can hold another nation in subjection. کوئی طاقت کسی دوسری قوم کو اپنے تابع نہیں رکھ سکتی. سبجیکشن کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول میں رکھنا. Therefore we must learn a lesson from this. لہٰذا ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے. یعنی ہم انڈیا میں آزاد نہیں تھے، ہم پر ظلم ہو رہا تھا، ہمیں سبجیکشن پہ رکھا گیا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہم نے پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ no power can hold another nation in subjection. کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کو اپنے تابع، اپنے کنٹرول میں زبردستی نہیں رکھ سکتی. Therefore we must learn a lesson from this. لہٰذا ہمیں اس حقیقت سے سبق سیکھنا ہے. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan. آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ ریاست پاکستان میں اپنی مساجد یا کسی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں. You may belong to any religion or caste, creed that has nothing to do with the business of the state. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا عقیدے سے ہو، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ پاکستان کی شروعات کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی ملک کے شہری ہیں اور مساوی شہری ہیں، یعنی ایکول رائٹس رکھنے والے شہری ہیں. Ladies and gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. خواتین و حضرات، میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا. جو عزت افزائی آپ نے مجھے بخشی ہے اس کا میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any political language, prejudice or ill will. میں ہمیشہ انصاف اور منصفانہ برتاؤ کے اصولوں سے رہنمائی کرتا رہوں گا، بغیر کسی سیاسی زبان، تعصب یا بددیانتی کے. گائیڈ کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، فیئر پلے کا مطلب ہے منصفانہ برتاؤ، منصفانہ رویہ جس میں لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. پریجڈس کا مطلب ہوتا ہے تعصب، یعنی جب کسی سے اس کی زبان یا اس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نفرت کی جائے. اور ill will کا مطلب ہوتا ہے بددیانتی، بری نیت. My guiding principles will be justice and complete impartiality.
میرے رہنما اصول ہمیشہ انصاف اور مکمل غیر جانبداری ہوگا۔ امپارشیلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی سائیڈ نہ لیں، آپ بائیس نہ ہوں، کسی مخصوص طبقے کو یا لوگوں کو یا رشتہ داروں کو فائدہ نہ پہنچائیں بلکہ امپارشیل رہیں۔ And I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one great nations of the world۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے تعاون اور مدد سے میں پاکستان کو دنیا کی ایک بہترین قوم بنتا ہوا دیکھوں گا۔ تو یہ تھی ہمارے فرسٹ چیپٹر قائد آن 11 اگست 1947 کی لائن بائی لائن اردو ایکسپلینیشن۔ آئی ہوپ سو کہ بہت اچھی طرح سے چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کسی ورڈ کی میننگ سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔